बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त में मैं दो मौज़ूआत आपके सामने रख। हमारा पहला मौजू है इमरान खान की जेल से दी गई कॉल के 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक का टेम्पो बढ़ाएं, यानी 5 तारीख एक टेस्टिंग पॉइंट जो रखा गया इमरान खान। इसमें हम देखेंगे कि क्या इमरान खान की ये कॉल सदा बेसहारा साबित हुई है या कोई असर और काम दिखा गया। जबकि हमारा दूसरा मौजू पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहते, नई गहराइयां और गहराइयां जिनका ढोल पीटा जा रहा है, इस मौजू के तहत मैं इस ढोल का पोल आपके सामने खोलूंगा कि हकीकत में ये है क्या। आज का व्लॉग वाकईतन बहुत अहम है, इसे इंतहाई ध्यान के साथ सुनिए। इससे पहले कि मैं इन मौजूआत पर सिलसिला कलाम का आगाज करूं, मेरी आपसे गुजारिश और इस हकीकत से आपको आशना करते हुए कि चैनल अगरचे मेरा कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सुनने वाले इंतहाई संजीदा और फैमिलीदार लोग, इस चैनल को कट टू साइज करने के लिए, इसे दबाने के लिए, इसकी पहुंच और रसाई के सामने दीवारें खड़ी करने के लिए उस सतह पे सर जोड़कर साजिशें हो रही हैं जिनका मुझे इल्म है। आज मैं उसका एक पहलू आपके सामने रख लूंगा, आप इस पे जरा तवज्जो कीजिए, तहकीक कीजिए और हकीकत आपके सामने आ जाएगी। पहले भी मैं जानता था, लेकिन मैं इस मौजू पे कलाम नहीं करना चाहता। एक बहुत ही अखलाक बाख्ता किस्म का शख्स है मेरे शहर सियालकोट से, नाम है उसका ख्वाजा आसिफ, और एक ऐसे शख्स का बेटा है जिसने इस पाकिस्तान की जड़ों के अंदर पारा भर के रख दिया है। आज वो दुनिया में नहीं, हिसाब उसे देना पड़ेगा तो खुदा उसे माफ नहीं करेगा। आज इस मुल्क में जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, गैर यकीनी सूरत हाल और मुतशद्दद लहर आप देख रहे हैं जो काबू आने में नहीं आ रही, ये सारे मनफी मज़ाहिर और पहलू ख्वाजा सफदर का इन्हें जन्म देने में, इनकी काश्त करने में ज़ियाउल हक के साथ मिलकर बराबर का हिस्सा और खाक है। ये उसका बेटा है और खुद भी आपने देखा है कि जब वो मुंह खोलता है तो बदबू आती है। उसके लफ्जों के चुनाव, जुमलों के बिठाओ और उसकी फिक्र और सोच से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक बाजारी सा शख्स लगता है। इंसान नहीं, कभी भी इसके खिलाफ कोई बंदर भी खड़ा कर दे तो लोग बंदर के हाथों इसकी जमानत जब्त करवाते। इस कदर ये रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड शख्स, इसने अपनी एक भांजी आईटी मिनिस्टर लगवा रखी है। अगर उसकी एजुकेशन देखें और उसकी सलाहियत को पेश नजर रखें तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर वो 100 सिफारिशें करवा के भी शायद ही 16वें ग्रेड की नौकरी हासिल कर पाती, लेकिन वो मिनिस्टर है आईटी। उसे स्पेशल ख्वाजा यूरिनल में उसे कहता हूं, मेरे चैनल के बारे में उसने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इसे सर न उठाने देना। लिहाजा यूट्यूब जब भी रिकमेंडेशंस भेजता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पैगाम देता है कि ये वीडियो देखें, उसे वहीं पर रोक। ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को जाता। सो मेरी आपसे गुजारिश है आज कि इस चैनल को बचाने के लिए, उन कुफ्तों के खिलाफ इस चैनल की मदद करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन पे यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा जब तक आपने बेल आइकन को क्लिक ना किया हो, और ऑल पे जाकर क्लिक ना करें। मेरी गुजारिश है कि आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, अपने ग्रुप्स को ये वीडियो भेजा करें और उन्हें कहा करें कि वो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स जरूर दिया करें। इस वक्त रात के 11 बजने को है। पिछले 9-10 घंटों से अलीमा खान और उनकी बहनें और पीटीआई के कारकुन उन्हें चक्री इंटरचेंज पे अडियाला की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। वकला अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दी, क्योंकि आज मुलाकात का दिन। अलीमा खान ने कहा, सलाम है अलीमा खान, कि मैं यहां से नहीं हिलूं जब तक मुझे मेरे भाई से नहीं मिला, क्योंकि मेरे भाई को वो आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। मुझे कोई पता नहीं कि मेरे भाई के साथ क्या सलूक अंदर हो। मैं कल की वीडियो कर चुका हूं, ये याद रखिएगा। कभी कभी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी बात मुंह से न निकालूं, लेकिन इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, जिसका इजहार अलीमा खान भी मुतअद्दिद दफा
کرتا اور ان سے کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ ایک شخص سے بہت سے لوگوں کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی آزادی کا، تو جب انسان خود خطرے میں ہو تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اس خطرے سے بچنے کے لیے۔ اس لیے میں مقرر کہتا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہاں، یہ خطرہ ٹل سکتا ہے اگر عوام بیدار رہے، عوام سڑکوں پر رہے، عوام احساس دلاتے رہے ریاست پر قابض ریاست محالف عناصر کو۔ ریاست محالف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ڈوب رہی ہے، ریاست ٹوٹ رہی ہے، ریاست فنا کے گھاٹ اترنے کو ہے، ان کی وجہ سے یہ جو لائے گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور وہ لوگ جو لے کر آئے ہیں ایک گروپ، یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ رہا۔ اگر عوام خاموش رہے تو پھر یہ جان بھی لے سکتے ہیں، ہاں جان لینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اگر انہیں پتا ہو کہ عوام ساتھ ہیں۔ آج پورے ملک میں احتجاج ہوا ہے، لیکن پہلے میں ذرا ایک مثال آپ کو، پورے پاکستان کی آج صورتحال یہ ہے، اگر لاہور کو سامنے رکھ کر ہم اس کی تعمیم کر لیں، اور تعمیم کرنی چاہیے یعنی اسے جنرلائز کر لیں، مطلب یہ کہ جو لاہور میں ہو رہا ہے ہم تصور میں لے آئے کہ یہی کچھ پورے پاکستان میں آج ہوا ہے، اور ہوا بھی ہے۔ گزشتہ 3 راتوں سے کریک ڈاؤن جاری ہے، فہرستیں بنا لی گئی تھی، پہلے ہر تھانے دار کو دے دی گئی تھی، اور تھانے دار نے مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر اسی طرح توڑ دو دروازے، گھس جاؤ اندر، کھینچ لو چادریں، پھیلا دو دہشت۔ یہ پچھلی 3 راتوں کو یہ کچھ ہوتا رہا ہے لاہور، اور پھر ہر 1 کلومیٹر کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد یہاں ناکے لگے، خوفناک منظر دکھائی دیتا ہے پورے لاہور کے اندر۔ جہاں کوئی نوجوان نظر آتا ہے موٹر بائک پہ یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے 4 پاک کھڑا کر لیتا۔ اب اگر کوئی کولڈ لکھپت جیل کے قیدیوں سے یہ گلہ کرے کہ کولڈ لکھپت کے قیدی جناب کیوں نہیں آئے لبرٹی چوک میں یا مار روڈ پر، یا کہہ لیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں آئے، اڈیالہ جیل کے باہر اڈیالہ جیل کے قیدی کیوں نہیں نکل کر آئے، اور لاہور میں کولڈ لکھپت کے قیدی کیوں نہیں، بھائی وہ کیسے آ سکتے؟ جس طرح وہ نہیں آ سکتے، وہی ماحول پورے ملک کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور مسلسل آپ ٹی وی اسکرین دیکھیں، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے، آج بار بار چیخ کر وہ لڑکیاں لگی ہوئی ہیں ٹی وی پہ، یہ چابی والے کھلونے لگے ہوئے ہیں جن کے دہن کے اندر انہوں نے کیسر سے رکھی ہوئی ہیں کہ 5 MNAs، 3 ارکان اسمبلی اور 1 سینیٹر پھر نااہل قرار دے دی گئے، ان کی نشستیں حالی قرار دے دی گئی، جن میں عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، انصر اقبال، جنید افضل، مرتضی اقبال، ان سب کو نااہل قرار دے دیا گیا، چونکہ عدالتوں نے انہیں 9 مئی کے واقعات کے سلے میں 10 سال کی طویل سزائیں سنائی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر انہیں نااہل قرار دے دیا ہے اور ان کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ یہاں انتخابات کروائیں گے، اور اپنے بندے جو ہے فارم 47 اس کے ذریعے لے آئیں گے۔ یعنی انہیں اتنی بے حیائی، اتنی لوٹ مار، اتنی ننگی سیاسی جاریت کے بعد بھی ابھی چین نہیں آیا۔ 2/3 تک 17 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، 2/3 تک انہوں نے اپنی اکثریت بنا لی ہے، اور بقیہ جو لوگ رہ گئے ہیں MNAs، MPAs، سینیٹرز، یہ انہیں بھی 9 مئی میں اور 26 نومبر میں رکھ کر سزائیں دے دیں گے۔ یہ سزائیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں، لوگ سہم جائیں، لوگ سمجھ لیں کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں، PTI کا کوئی مستقبل نہیں، دھبک جائیں لوگ، اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں لوگ، چھوڑ دیں پیچھا، نکال دیں قلب و ذہن سے عمران خان کو۔ یہ ہیں ان کے مقاصد، یہاں تک پہنچی ہوئی ہے ان کی رذیل سوچ۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، ہاں کوتاہی ہے، وہ لوگ جنہیں لیڈرشپ گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان کی کمزوریاں ہیں، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزوریاں دور ہو۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ بہت نالائکی، نااہلی اور کمزوری کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگ اپنے طور پر نکلے ہیں، اور یہ 5 اگست کو ہی آخری مار کا تو نہیں ہے، اب 14 اگست کے لیے عمران خان کا اعلان عوام تک پہنچ جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، انہیں امن اور چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ اکیلا ان پہ بھاری ہے، سارے بوجھنے لگتے ہیں اس کے سامنے، ان کے سارے اسلحہ جات، ان کی ساری اکڑفو، ان کی ساری طاقت، ان کی ساری چلت پھر ویسے لگتا ہے جیسے گلیورز ورلڈ کا کوئی بونے لگے ہوئے ہیں اس کے بالمقابل۔ وہ ہمالیہ سے بلند لگتا ہے ان کے سامنے، یہ اس کے پیروں کے تلووں کے برابر بھی نظر نہیں آتے کسی بھی مقام پر، کسی بھی شکل و صورت اور کسی بھی حوالے سے۔ تو اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑ کر جیل میں ڈالو گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا،
اور یہ مذاق اڑاتے تھے. اب انہیں سمجھ آئی ہے. حلیمہ خان نے ایک اور بڑی خوبصورت بات, اس نے کہا کہ میرے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ میرا کچھ دینا دینا نہیں باقی, میں جو کام کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں وہ ایک نیک کام کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی, میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر میرے مقدر میں اس نے یہی لکھی ہوئی ہے جیل, تو میں یہی رہوں گا, موقف نہیں بدلوں گا. اسی لیے تو ضد چھوڑو, اسی لیے تو چڑ آتی ہے, اسی لیے تو اپنی بچت کے لیے یہ اتنے برہنہ اور ننگے ہو کر ناچ رہے ہیں, جسے میں اپنے ولاگ میں رقص ابلیس کہتا ہوں. ایک فلم دیکھی تھی ہم نے بہت پہلے, کہ اس میں ایک ڈرکلا لوگوں کا خون گلے سے چوس رہا, اسے بھی خون لگ جاتا ہے, وہ بھی ڈرکلا. دیکھتے دیکھتے آدھی بستی ڈریکونین ہو جاتی ہے, اور پھر جشن مناتے ہیں وہ ڈرکلاز مل کے. اوپر چھت سے خون کے چھینٹے گر رہے ہو, بوندیں گر رہی ہو, نیچے ان کے دانتوں سے خون گر رہا ہو, آنکھیں ان کی سرخ ہوتی ہے, اور سب خوفناک انداز میں رقص کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے مخالفین مجھے ویسے ہی رقص ابلیس میں مبتلا اس کے آس پاس دکھائی دیتے ہیں, اس کے آس پاس رقص کر رہے ہیں, ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے, لیکن وہ پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے, چہرے پہ نور ہے, ان سے بلند ہے, اور یہ بونے, یہ ڈرکلاز اس کے سامنے دیکھتے دیکھتے اتنے سے ہو اور مذاق نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ڈرکلاز مجھے اپنی روحانی سطح, وجدانی سطح ہاتھ ترجمہ رکھیے, ناکام نہیں ہوئی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کبھی کبھی آپ میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو عمران خان تصور کرنا ہو. جب تک آپ سائیکولوجیکلی اس مقام پہ کھڑے نہیں ہوں گے, تحریک نہیں بن پائے. تحریک یہ 2 4 10 20 30 لوگ نہیں بنایا کرتے, ہاں ایک اسٹریٹجی تیار کیا کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹجی آپ کو دے دی ہے عمران خان, گائیڈ لائن دے دی ہے عمران خان نے. نکلی آپ, ہر گھر سے عمران خان کو نکلنا چاہیے, کیونکہ عمران خان اب کسی فرد کا نام نہیں, ایک سوچ, نظریے اور فکر کا نام. اگر وہ نظریہ, سوچ اور فکر آپ کے من میں سما چکی ہے, آپ کے ذہن میں گھر کر چکی ہے, تو آپ عمران خان ہیں بھائی. نکلیے باہر, اس ملک کو بچانے کے لیے نکلیے. نغمہ زن ہو کر ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. پورا پاکستان نکلے گا, چلے گا. لہذا یہ قطعی طور پہ کسی کو اپنے اندر یہ صدمہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جناب وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. وہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا. لوگ نکلے ہوئے ہیں, سڑکوں میں ہے اس وقت. حالی لاہور میں ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں بھائی. ریاست کا خوف دیکھیں, ریاست کا خوف اس تحریک کی, اس احتجاجی کال کی کامیابی کی دلیل ہے. سب اس قدر بکھراہٹ, اس قدر خوف. ناظرین کرام, میرے اس چینل کو مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگ دیکھیں, اور مقبوضہ کشمیر سے جو کمنٹس مجھے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, وہ پاکستان میں بھی کشمیر سے کوئی کم نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ. ہم تو دیکھتے تھے پاکستان کی طرف, اب تو ہمیں خوف آنا شروع ہو گیا پاکستان کے حالات سے. کچھ فرق باقی نہیں رہ گیا. جو بھارتی سینا اور حکومت ہمارے ساتھ یہاں کرتی ہے, اس سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر پاکستانی عوام کے ساتھ, عمران خان کے چاہنے والوں کے ساتھ پاکستانی سینا اور پاکستانی حکومت کر رہی ہے. ایک صحافی نے پوچھا حلیمہ خان سے, سادہ خاتون ہے لیکن بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے, بڑا فطری انداز, بڑی سادگی سے. صحافی نے کہا جی 5 اگست کی بجائے اگر آپ, چونکہ یوم کشمیر ہے, اگر آپ کوئی اور دن رکھ لیتی, تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حالات میں اور پاکستان کے حالات میں فرق کیا باقی رہ گیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہم یوم کشمیر اور یوم پاکستان اکٹھا منا رہے ہیں, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے. بہت خوبصورت جواب تھا, بالکل بجا کہا حلیمہ خان نے. آج پورے 2 سال ہو گئے عمران خان کی حکومت کے. ان 2 سالوں میں ملک کا بیڑا گرک ہو. ناظرین کرام, میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں, اگرچہ دودھ اور شہد کی نہریں بہری نہیں شروع ہو چکی, لیکن 3 سال 7 مہینے 25 دن حکومت کی عمران خان, اس عرصے کے اندر پاکستان ترقی کی شاہراہ پر چڑھ گیا. اگر انٹرنیشنل سازش کے تحت, انٹرنیشنل سازش کیا ہے, جب بھی پاکستان ترقی کرنا شروع کرے گا, فوج کے ذریعے اس حکومت کا بیڑا غرق کروا دیا جائے گا, وہ کوئی بھی ہو, کسی کی بھی. چونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2030 سے پہلے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے محو کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو پاکستان کو ترقی اور مضبوطی کی طرف لے جائے, IMF کے قرضے اتارنے شروع کر دے, صنعت ترقی کرنا شروع کر دے, ایکسپورٹ بڑھ جائے, فارن ایکسچینج کے ذخائر بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے, عوام خوشحال ہوں, مہنگائی میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جائے, روزگار کے سلسلے شروع ہو جائیں, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسی وقت نظر رکھ لیتی ہے پاکستان کا. اور آپ نے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ہیڈ صاحب کا, اس کا انٹرویو سن لیا تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا. اس نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم پاکستان میں جنرلز کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں, فوجی مدد کے نام پر ہم انہیں خطیر رقم دیتے ہیں, وہ رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے, اور پھر اس سے ہم جو چاہتے ہیں وہ کرواتے
ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین اکرام, یہ آپ گوگل پہ چلے جائیں, وہ سارا سنے ذرا انٹرویوز کا, مسئلے کوئی نہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے سب سے آسان ہے کہ ہم جنت اپنے ہاتھ. یہ عمران خان کو انٹرنیشنل سازش کے تحت اس لیے بھی نکالا گیا کہ وہ پاکستان کو مضبوطی کی طرف لے جا رہا تھا. پاکستان باوقار ہو رہا تھا. پاکستان نے انکار کر دیا تھا استعمال ہونے سے, اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا, ہمیشہ کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اور سب سے پہلے یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی ناظرین اکرام, آپ کو اگر یاد ہو, کوئی خبر میں ایسی نہیں دیتا جس کی میں تحقیق اور تصدیق نہ کروں. باجوہ نے سمجھا تھا کہ عمران خان یہ کون سی بات ہے, ہم نے مدد کی ہے بھی اسے لانے میں, ہم نے فلاں کی ڈیوٹی لگائی, جہاز بھر کے لے آؤ, ہم نے فلاں کے کہا ادھر لے آؤ, فلاں کو کہا ادھر لے آؤ, سب کچھ کرا کے حکومت قائم کی. تو عمران خان کیسے انکار کرے گا؟ عمران خان کو جب کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تو عمران خان کے ماتھے پہ شکنی ابری, ایبسولوٹلی ناٹ جیسی طاقت کے ساتھ جواب دے دیا قمر جاوید باجوہ کو. قمر جاوید باجوہ بہت سے ڈالرز, بلین آف ڈالرز لے کر جیب میں ڈال چکا تھا اور وعدہ کر چکا تھا کہ کر لے گی جی, ہو جائے گا. تو نکال دیا گیا عمران خان. اور اب پاکستان اس وقت PDM-1 اور یہ PDM-2 جا رہے, اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کا بچنا محال ہے اور جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے. ناظرین کرام, میں سیاسی معاشرت, پولیٹیکل اکانومی کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ, اس وقت جتنی معیشت ہماری ڈوب چکی ہے, جس قدر ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں, جس قدر ہماری انڈسٹری برباد ہو چکی ہے, جس طرح ہمارا کاشتکار اور زمیندار زمین اور کاش سے توبہ کرنے پر تل گیا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اور جس طرح یہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. یہ شوگر مافیا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. آپ ایک عام چیز سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر, کچن کے اندر چینی بھی خریدی جاتی ہے. نہیں, یہ اربوں کھربوں روپے کا یہ معاملہ ہے. سارے کے سارے آلموسٹ اس حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں. خود شہباز شریف کی شوگر ملز ہے. چینی پیدا کرنا, کاشتکار کو گنے کی قیمت نہ دینا, وہ بیچارہ ہڑتالیں کرتا رہے, احتجاج کرتا رہے, اور یہ چینی پیدا کر کے حکومت کو بتائیں کہ جناب یہ چینی ماشاءاللہ کیا بات آنے چاہیے, ہمیں فرض کریں 1,00,000 ٹن چاہیے تھی چینی پورے سال کے لیے اگلے کرشنگ سیزن تک, تو جناب 1,30,000 ٹن پیدا ہوئی. تو یہ جو 30,000 ٹن فاضل چینی ہے, ہمیں اجازت دے کہ ہم اسے بیچیں. تو یہ سارے ملے ہوئے, کوئی فاضل وازل نہیں ہو. یہ پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اور جب قلت آتی ہے تو پھر یہ امپورٹ, ایکسپورٹ میں بھی پیسے کماتے ہیں, امپورٹ میں بھی چونا لگاتے ہیں, قومی خزانے کو بھی اور غریب کی جیب کو بھی. یہ مافیا ہے, کھربوں روپیہ یہ اپنی جیبوں میں ڈال دیتے. عمران خان نے اس سارے معاملے کے سامنے ایک بند باندھ دیا تھا, اس لیے وہ چیلنج بن گیا تھا, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور دوسرا پاکستان کے ان تمام طبقات کے لیے جنہوں نے عوام کا خون نچوڑ کر انہیں غربت کی لکیر کے اس طرف پھینک, اور مسلسل لوگ غربت کی لکیر کے اس طرف لڑک رہے, اور عزت دار آدمی اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ حال کر کے رکھ دیا ہے اس ملک کا انہوں نے. یہ مسمات محسن نقوی, وہ بھی اپنے گھر کے اوپر کروڑوں روپے کی تزئین و آرائش, اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے. اب سنا ہے کہ جب بات باہر نکلی تو اب لالے پڑے ہوئے ہیں جان, یہاں بھوک سے لوگ کل بلا رہے ہیں, اور یہ اپنے گھر کے اوپر کوئی 8-10 کروڑ روپیہ اس کی نوک پلک سیدھی کرنے میں, اسے مزید دیدہ زیب بنانے میں, پرتعیش کرنے میں آپ کے اور میرے پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, ایک پہلو, ہر پہلو اب چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اٹھو, اپنے ملک کے لیے بچا لو اسے. یہ جو میں روز بیٹھ کے یہ ایک ذاکر کی طرح شب عاشورا بنائی ہوتی ہے, میں نے یہ شام غریباں کا ماحول پیدا کرتا ہوں, میں یہ کس لیے؟ میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, اس کا میں 2.5% بھی ابھی بیان نہیں کر رہا. بہت برے حالات ہیں آپ کے, کچھ بھی نہیں بچے گا. روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں, خبریں چھپا رہے ہیں آپ, روزانہ فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیس تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ آپ کے KPK کے اندر, یہ آپ کے بلوچستان کے اندر مرکز گریز رجحانات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. کوئی دلیل اور کوئی وجہ ایسی نہیں رہی کہ یہ وفاق قائم رہے, بس بندوق کے زور پہ ڈرا کے دھمکا کے. لیکن کب تک ایسے چلتا نہیں؟ اٹھیے, بچا لیجیے اپنے ملک کو, اور لبیک کہیے اس مرد مجاہد, مرد مومن, مرد کلندر کی آواز پر, جو جیل میں بیٹھا ہے آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے, اس پاکستان کے لیے, اس کے بہتر مستقبل کے لیے, اس کی حقیقی آزادی کے لیے. اجازت دیجیے ناظرین اکرام, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, اگر اللہ نے مہلت عطا رکھی تو. پاکستان پائندہ.